अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे क्यों नहीं करवाई गई, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। एक वकील की उनसे मुलाकात हुई, खान साहब ने कुछ बातें कही हैं, क्या तफसीलात हैं, और कुछ बातें तो रिपोर्ट हुई हैं, कुछ बातें रिपोर्ट नहीं हुई। वो क्या बातें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, कल काफी देर ये मीडिया के ऊपर मनाजिर वगैरह चलते रहे। ये इस वक्त कराची की सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज थी जब बारिश हुई, कोई क्लाउड बर्स्ट वगैरह की वो एक तो फैशन यहाँ पे बन गया। मैं मसलसल आपके साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जहां पे भी कुछ होता है फौरन कह दिया जाता है जी क्लाउड बर्स्ट हो गया। ये बारिश हुई और इस बारिश के बाद आप हालत देख सकते हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं, मोटरसाइकिलें डूबी हुई हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है, जब भी कराची के अंदर बारिश होती है आपको ऐसी सूरत हाल नजर आती है। अब पंजाब के अंदर भी बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन कम अज कम ये सूरत हाल नहीं होती जो कराची के अंदर है। और आपको पता है 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसलसल वहां पे इक्तदार में है। इस सारे आप अगर इस चीज को देखें, वीडियोस देखें, मुख्तलिफ चीजें आपको वहां से नजर आएंगी। बल्कि ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कैश मशीन, जो गाड़ी सिक्योरिटी की गाड़ी कैश लेके जा रही थी वो फंस गए, वो कैश सर के ऊपर उठा के वहां से लेके जा रहे हैं। मोटरसाइकिलें पूरी पूरी डूबी हुई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी खड़ा हुआ है मुख्तलिफ एरियाज का। इवन के जो पॉश एरियाज हैं, जो महंगे एरियाज हैं, उनकी भी ये हालत है। दीगर जगहों के ऊपर, दीगर जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहां पे आपको ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती, दूसरे सूबों के जो शहर हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैं अर्ज कर रहा था कि आप अगर देखें, लाहौर में भी सूरत हाल हो जाती है, पिशावर में भी हो जाती है, किसी और जगह भी हो जाती है, लेकिन आपको वहां पे अमला भी काम करता हुआ नजर आएगा। कोई आफत खुदा न खास्ता आ जाए तो रेस्क्यू 112 वाले भी आपको नजर आएंगे, 1122 वाले, और दीगर लोग भी। कराची के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती, आपको कोई रेस्क्यू का अमला नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही। बस शहरियों को रहमो करम पे छोड़ दिया गया है, जो भी अवामिल हैं मौसम के, उनके साथ आप खुद ही कोप करें। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये बैकबोन है, ये शहर, क्या उसके साथ ये सलूक होना चाहिए? और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, वैसे तो 60 और 70 की दिहाई से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन गुज़िश्ता 17 साल से ये कंटिन्यूसली यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। जरा सी बारिश होती है और ये सूरत हाल कराची की हो जाती है। अच्छा, मरियम बीबी जापान गई हुई हैं और जापान का दौरा आपको पता उनका चल रहा है। और कल रात को फिर जब उनका दौरे का गालबन दूसरा या तीसरा दिन था, दोबारा नए इश्तिहारात जापान से आए। उनकी जिस से मुलाकात हो रही है वो बाकायदा इश्तिहारात चला के बताया जा रहा है कि जी होंडा की फैक्ट्री में वो गई हैं, फलानी जगह पे गई हैं। वो बाकायदा इश्तिहारात दिखा के वो सारी चीजें जो है कौम के साथ शेयर की जा रही हैं। अब वो एक तो ट्रिप का खर्चा, ऊपर से जो इश्तिहारात का खर्चा है वो अलहदा पाकिस्तान की कौम को पड़ रहा है। मरियम बीबी ने किसी जलसे से खिताब वगैरह भी किया है, वहां पे उनकी जो गैदरिंग थी कारकुनों की, और उसके हवाले से कामरान शाहिद साहब ने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि जी आप इमरान खान के बगैर प्रोग्राम क्यों नहीं करते, यानी उसके जिक्र के बगैर। मरियम बीबी जापान जाती हैं तो वहां पे भी जाके वो इमरान खान साहब का जिक्र करती हैं, तो हम कैसे अपना प्रोग्राम कर लें उनके जिक्र के बगैर। अच्छा, वहां पे कुछ लोगों ने अब काउंटर एहतजाज वगैरह भी किए हैं और काफी वहां पे नारे ऐसे लगे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीडियोज देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको खुद ही नजर आ जाएंगी। वहां पे काफी नारे नूरे लग रहे हैं और लोगों ने काउंटर वहां पे एक तरह से प्रोटेस्ट किया है जिधर जिधर मरियम बीबी जा रही है। अच्छा, मरियम बीबी की मुलाकातें तो हो रही हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जा रही हैं इधर उधर, और उसका इश्तिहारात में भी जिक्र है। अब कुछ अर्सा पहले खैबर पख्तूनख्वा का वफ्द भी वहां पे गया हुआ था, एक छोटा सा वफ्द, उसमें मुजम्मिल असलम साहब भी थे, और उन्होंने बताया कि जी हम इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करके गए थे, बिल्कुल आम मुसाफिरों के साथ, और वहां पे कोई हमारे इस तरह खर्चा नहीं हुआ था। मुजम्मिल असलम साहब ने भी अपनी कोई तस्वीर पुरानी शेयर कर दी है उसी दौरे की, हाल ही में उनका दौरा हुआ था, उसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि वज़ीर आला पंजाब जिस जेट्रो से मुलाकात के इश्तिहार चला रही हैं, उनसे उसी दफ्तर में नाचीज एक माह पहले मुलाकात की, ना कोई बड़ा वक्त, ना कोई शोशा, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बातचीत। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी जिनके दफातर में जाके मुलाकात कर रही हैं और फिर बाकायदा पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इश्तिहार चल रहे हैं कि जी मरियम बीबी की उनसे मुलाकात होगी। मुजम्मिल असलम साहब जो है कुछ अर्सा पहले जाके उन लोगों से मिल के आ चुके हैं, ये तस्वीरें उन्होंने शेयर कर दी हैं। तो जी मैं मिल के आया हूं, लेकिन हमने छोटा सा वक्त गया था, कामयाब बातचीत हुई, उनसे जाके जो बातचीत करनी थी वो करके आ गए, कोई शोशा नहीं छोड़ा, कोई मुज़ाकरात वो का नहीं बताया कि जनाब इश्तिहार दे दिए जाएं करोड़ों रुपए के, देखें जी हमारे मुज़ाकरात हो गए। वैसे भी मैंने आपको पहले भी ये चीज शेयर की थी कि अगर आपने उनसे जाके कुछ सीखना है तो आपको तो यहाँ से एक्सपर्ट्स भेजने पड़ेंगे, वो एक्सपर्ट्स जाएं, वो जाके उनसे बातचीत करें। ये क्या जनाब के पूरे वुज़रा जा रहे हैं, ये इनमें से कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इतनी कोई पॉलिसी एक्सपर्ट है जो उनसे बैठेंगे, बात करेंगे और सीख के आ जाएंगे और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करेंगे।
خرچہ زیادہ ہوگا اور وہ شوشہ زیادہ ہوگی، اشتہارات زیادہ ہوں گے، باقی نتیجہ کتنا نکلے گا وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اچھا، اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، محمد حفیظ صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے، اور جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے وہ یقیناً دکھی دل کے ساتھ انہوں نے کی ہوگی۔ پاکستان کے وہ کرکٹر ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کے سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے اس کی لسٹ جاری کی گئی ہے پی سی بی کی جانب سے۔ اس میں بی کیٹیگری میں کچھ لوگ ہیں، سی کیٹیگری میں کچھ لوگ ہیں، ڈی کیٹیگری میں کچھ لوگ ہیں۔ المیہ دیکھیں، ماشاءاللہ المیہ دیکھیں کہ پاکستان کی کرکٹ میں ایک کیٹیگری میں کوئی پلیئر ہی نہیں ہے، ایک کیٹیگری کا کسی کو کانٹریکٹ ہی نہیں ملا۔ ویسے تو بی کا بھی نہیں ملنا چاہیے جو حالات ہیں ان کے، تو لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کرکٹ کس نہج پہ پہنچ گئی ہے۔ اچھا، محمد حفیظ صاحب نے کہا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نو اے کیٹیگری پلیئر ان پاکستان کرکٹ، ٹیسٹ کیپٹن از ڈی کیٹیگری۔ جو ٹیسٹ کا کیپٹن ہے وہ ان ڈی کیٹیگری ہے، یعنی ڈی کیٹیگری میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کیپٹن ہے۔ ٹیسٹ میچ اینڈ سیریز ونرز لائک ساجد خان، نعمان علی اینڈ سعود شکیل آر ان سی کیٹیگری۔ لیس امپورٹنس ٹو ٹیسٹ کرکٹ اینڈ فرسٹ کلاس کرکٹ از دا بگیسٹ ریزن آف ریسنٹ ڈاؤن فال۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کو بھی لیس امپورٹنس دی جا رہی ہے، ٹیسٹ کرکٹ کو بھی لیس امپورٹنس دی جا رہی ہے، لیکن آپ اوور آل اس سچویشن کا اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ اس وقت سی اور ڈی کیٹیگری کے حکمران آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سیاست کی کیٹیگری بنائیں، اس وقت آپ کانٹریکٹ دیں ان کو، سینٹرل کانٹریکٹ دیں۔ اگر پاکستان کی عوام سینٹرل کانٹریکٹ دیتی ہے ہر الیکشن کے اندر، سیاست کے اندر جو پلیئر ہوتے ہیں، جو سیاست کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں، اس وقت تو دیکھیں نا پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں تو بی کیٹیگری سے معاملات شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے سیاسی چیمپئن بن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے تو کوئی ڈی کیٹیگری میں بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ ڈی کیٹیگری سے بھی نیچے حکمرانوں کو کانٹریکٹ دیں گے، یعنی جن کو عوام نے ڈی کیٹیگری میں بھی نہیں رکھا اور ان کے پاس اقتدار ہوگا، تو پھر آپ کے ہر محکمے کے اندر اسی قسم کی صورتحال ہوگی جو اس وقت ہمیں کرکٹ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کی کرکٹ میں تو ایک سٹار کیٹیگری کا تو ایک ہی پلیئر ہے، اور وہ کون ہے وہ سب کو پتا ہے، اور اس پلیئر کو میدان میں نہیں اترنے دیا جا رہا کہ جناب یہ اگر میدان میں آ گیا تو بھائی یہ تو بڑا ہمارا مسئلہ بن جائے گا۔ اور وہ پلیئر ہے عمران خان صاحب۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب کے وکیل علی بخاری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، لیکن خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ رات کافی دیر تک وہ وہاں پہ بیٹھی رہیں، بعد میں پولیس نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا، پھر بعد میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، پھر ان کو کہا گیا کہ جی آج آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی۔ اچھا، خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ خان صاحب کی بہنوں نے تو پہلے ہی جا کے بات کرنی ہے کہ جی کوئی صحافی مشورہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں، اور خان صاحب نے آگے سے جو کہنا ہے وہ فوراً بات باہر آ جانی ہے۔ کل علی بخاری صاحب کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے اندر خان صاحب نے جو کچھ کہا علی بخاری صاحب نے باہر آ کے بتایا۔ انہوں نے ایک تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میں اپنی قوم کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جیل کاٹ رہا ہوں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں کچھ تو رپورٹ ہوئیں، علی بخاری صاحب سے میری بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جی خان صاحب کل بھی بڑے حشاش بشاش تھے، اور خان صاحب نے جو ٹریک سوٹ جو ہوتا ہے جو جاگنگ وغیرہ کرنے کے لیے آپ پہنتے ہیں، وہ ایکسرسائز وغیرہ کرنے کے لیے وہ پہنا ہوا تھا، اوپر گرے سے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ پولو ٹائپ کی جو کالر والی۔ اور خان صاحب نے آئے، انہوں نے آ کے بات چیت کی اور سارا بتایا کہ جناب یہ وہ سیلاب کے حوالے سے بھی ان کو جب بتایا گیا اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، دیگر چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور پھر بعد میں وہ ساری چیزیں ٹویٹ بھی کی گئیں۔ خان صاحب نے بتایا کہ میری دوبارہ کتابیں بند کر دی گئی ہیں، ٹی وی اور اخبار تک ایکسیس میرا ختم کر دیا گیا ہے، کچھ کتابیں میری پڑھی ہوئی ہیں وہ کتابیں مجھے نہیں دی جا رہی، بچوں سے بات چیت نہیں کروائی جا رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ان کی وکلا سے بھی اور لیڈران سے بھی اس طرح ملاقاتیں نہیں ہو سک رہی، اور خان صاحب نے کہا کہ ایک طرح سے مجھے جو ہے وہ اس میں آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست کو اور 14 اگست کو جس طریقے سے عوام باہر نکلی ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے دوبارہ اس چیز کی تعریف کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، جو مرضی ہو جائے، یہ دور کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ میں اس پہ قائم ہوں، اس بات کے اوپر، اور اپنے ورکر کے لیے، اپنی عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کا بھی ذکر کیا کہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ میرے ساتھ مجھے جو ہے ایک طرح سے وہ سیاسی طور پہ جھکانا چاہتے ہیں موجودہ حکومت والے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو
اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے۔ انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ اس مشکل وقت میں تمام قوم کو بڑھ چڑھ کر ریسکیو اینڈ ریلیف مہم کا حصہ بننا چاہیے۔ انہوں نے قوم کو یہ بھی پیغام دیا کہ جو لوگ مشکل میں ہیں آپ باہر نکلیں، آپ ان کی مدد کریں۔ اچھا، اب ادھر کچھ اور باتیں بھی ہوئیں۔ خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ ضمنی انتخابات وغیرہ بھی ہونے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے نون لیگ نے بھی ضمنی انتخابات کے ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، اس میں انہوں نے اس چیز کو شیئر کیا کہ جناب نواز شریف صاحب کی جانب سے مختلف حلقوں کے اندر ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں۔ NA 129 لاہور سے ضمنی انتخاب کے لیے حافظ نعمان صاحب کو اور PP 87 میاں والی سے علی حیدر نور خان نیازی کو پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اب یہ جو لاہور کا حلقہ ہے 129، یہ نون لیگ کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب انہوں نے ہر صورت میں اب مریم بی بی کی کارکردگی کا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کارکردگی کا بڑا اثر ہوا ہے تو یہ لاہور کا حلقہ جیت رہا ہے، پر ان کے پاس جو رپورٹس ہیں ان کی جماعت کے اپنے لوگ جو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو پتا ہے کہ عوام کسی اور موڈ میں، اور یہ چیز خان صاحب کو بھی بتائی گئی، اور پھر خان صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی اس چیز کو دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حلقوں میں یا سارے حلقوں میں ہمیں ضمنی الیکشن لڑنا چاہیے تو پھر آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف حصہ لے، اور خصوصاً یہ جو لاہور کا حلقہ ہے یہاں سے تو ویسے ہی عماد اظہر کے کاغذات نامزدگی وغیرہ منظور ہو چکے ہیں۔ یہاں سے بتایا یہ گیا تھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی آفر کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا جی میں نے اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑنا۔ اب یہ جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں میاں صاحب بھی تھے، ادھر بھی اس چیز کے اوپر اظہار کیا گیا، ایک طرح سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ عوامی موڈ جو ہے وہ تو بالکل کچھ اور ہے۔ عوامی موڈ وہ نہیں بن رہا جو خیال تھا کہ عوام ان کی کارکردگی سے متاثر ہو جائے گی، تو اس کے اوپر کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے بھی ایک طرح سے تشویش کا اظہار کیا، اور ان کی اپنی جماعت کے جو سینئر لوگ ہیں وہ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں، ہم جتنے مرضی کلیم کر لیں، عوام کی طرف سے وہ سپورٹ ہمیں نہیں مل رہی، اور یہی وجہ ہے کہ مریم بی بی کے بڑے بڑے اشتہار چلائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی وجہ سے عوامی آگے سے مخالفت میں تو اضافہ ہو رہا ہے، سپورٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ جتنے زیادہ یہ اشتہارات چلائے جا رہے ہیں، جتنا زیادہ ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، اتنے ہی زیادہ آگے سے مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت عوام کے مسائل بڑے اور قسم کے ہیں۔ عوام کو تو چینی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جاپان سے وہ ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، جاپان سے یہ لے کے آ رہے ہیں۔ بھائی کدھر لے کے آ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے گی کہ جہاں پہ آپ کا اپنا علاج بھی اس ملک کے اندر ہو سکے؟ تو یہ ساری باتوں کی حد تک تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جاپان پہ دیکھ لیں، ایون کہ ایک وزیر صاحب جو ہیں، وزیر تعلیم صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں امریکہ، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، ادھر انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہوئی ہے نیو یارک کے کسی پولیس افسر کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ جی نیو یارک کے کسی پولیس افسر نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ وزیر تعلیم ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی میں وزیر تعلیم ہوں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور مریم بی بی بھی جو ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، میڈم وزیر اعلیٰ، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ یہ نیو یارک کی پولیس کو پتہ چل گیا، تو میرے خیال میں پنجاب کی پولیس کی کارکردگی دیکھ کے نیو یارک کی پولیس نے یہ بات کی ہوگی، جتنی بہترین کارکردگی ہے پنجاب کی پولیس کی اور دیگر محکموں کی، تو ادھر تک چرچے ہیں ان کے۔ اور ایک اور ان کے ہیں رہنما ہیں، یا یوٹیوبر کہہ لیں یا ایکٹیوسٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، پرویز سندھیلا صاحب، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر 10 سال تک وزیر اعلیٰ رہیں تو ہم جاپان سے بہت آگے نکل جائیں گے، پھر جاپانی وہاں سے یہاں پہ آیا کریں گے اور آ کے دیکھا کریں گے کہ جناب یہ اتنی ترقی کیسے ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے جناب نون لیگ کے ایک رہنما کہہ لیں، ایکٹیوسٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ اس سے آپ انٹلیکٹ کا لیول دیکھیں کہ جناب اس لیول کی جو ہے نا انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے، تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان جاپان سے آگے نکل جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے اور جاپان سے لوگ آیا کریں گے اور آ کے وہ یہاں پہ آ کے ماڈل دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ پاکستان میں کیسے ترقی ہوئی ہے۔ میں آئی ڈونٹ نو قوموں کی ترقی کا کسی نے کبھی کوئی ماڈل پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، مختلف بکس ہیں اس کے حوالے سے، اگر پاکستان کو آج ہم یہاں جاپان کے حوالے کر دیں نا اور وہاں سے ساری بیوروکریسی، وہاں کی ساری چیزیں یہاں پہ آ جائیں، تو پھر بھی 10 سال کے اندر پاکستان جو ہے نا جاپان تو چھوڑیں، کسی
جو اور بھی کنٹری سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن اس لیول آف آپٹیمزم ہے, مریم بی بی سے اتنی امیدیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 10 سال میں پاکستان جو ہے یا پنجاب جو ہے وہ جاپان سے آگے نکل جائے گا. بھائی دورے کرنے سے, ایئر فورس کا طیارہ لے جا کے وہاں پہ کھڑا کرنے سے, عوامی خرچے کرنے سے اگر کوئی ملک آگے نکلتے ہوتے نا, تو جتنے بھی یہ افریقہ کے ممالک ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے حکمران ایسے ہی ساری زندگی دورے کرتے رہے. ان کے بچوں کی ایسے ہی آپ کو جائیدادیں نظر آئیں گی, ان کے بچوں کے اسی قسم کے خرچے آپ کو نظر آئیں گے, اسی قسم کی وہاں پہ آپ کو پروٹوکول نظر آئیں گے. لیکن وہاں پہ جو حالت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اچھا, قسمت خان زمری صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, آڈٹ رپورٹ کو انہوں نے شیئر کیا. قسمت اکثر بڑی اندر کی خبریں نکال کے لاتے ہیں, یہ صحافی ہیں, 92 نیوز سے وابستہ ہیں. انہوں نے شیئر کی آڈٹ رپورٹ. آڈٹ رپورٹ تو پہلے موجود تھی, پر یہ صحافی کا کمال ہوتا ہے کہ وہ نکال کے لے کے آئے خبر. جناب یہ آڈٹ رپورٹ ہے 2011 سے 2016 کے جو 6 برس ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں تھیں, اس میں پی آئی اے کو آج ہم کہتے ہیں نا جی پی آئی اے خسارے میں چلا گیا, پی آئی اے کی یہ حالت ہوگی. ان 5-6 سالوں کے دوران جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی, 4,49,714 لوگوں کو پی آئی اے پر یا تو مفت سفر کروایا گیا یا ان کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا. اور اس سارے عرصے کے دوران یہ جو ڈسکاؤنٹ دیا گیا یا مفت سفر کروایا گیا, اس سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو 904 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا. 904 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا. یہ صرف ایک محکمے کی بات ہے. باقی دیگر محکموں کی جو حالت ہے وہ بھی آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آ گئی. جنرل راحیل شریف صاحب اس وقت آرمی چیف تھے اور ان کی ایکسٹینشن کی بھی بات ہو رہی تھی. بعد میں ان کو این او سی دے کے سعودی عرب بھیج دیا گیا. میں اس وقت ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے میں تھا, نیوز ادارے میں تھا. وہاں پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی کھیلنے آئی ہوئی تھی اور چیئرمین پی سی بی تھے نجم سیٹھی صاحب. وہ اور ان کے ساتھ پی سی بی کا جو میڈیا کے ڈائریکٹر تھے وہ اس انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشن میں آئے اور وہاں پہ صحافیوں سے مختلف باتیں ہو رہی تھیں. تو جب صحافی ان سے کوشچن کر رہے تھے تو میں بھی وہیں پہ کھڑا تھا ساتھ. تو پوچھا جی کیا معاملات چل رہے ہیں, تو نجم سیٹھی صاحب نے کہا جتنی دیر وہاں پہ وہ رہے وہ بار بار ایک ہی چیز کہتے رہے کہ جی راحیل شریف صاحب کی طرف سے بڑا پریشر ہے, وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. راحیل شریف صاحب کی طرف سے بڑا پریشر ہے, وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. اب وہ چیئرمین پی سی بی تھے, وہ آئے ہوئے ادھر کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا برطانیہ میں, وہ اس کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن وہ اس بین الاقوامی نشریاتی ادارے میں بیٹھ کے مسلسل جو ہے پاکستان کے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے بولی جا رہے تھے. کوئی بھی کوشچن ان سے کرو تو وہ بیچ میں وہی کہتے تھے جناب وہ راحیل شریف بڑا پریشر ڈال رہا ہے اور وہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے. تو یہ حالت تھی جناب کہ پھر کرکٹ کی پھر یہی حالت ہونی ہے جس حالت پہ آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی تھے لیکن ان کی زیادہ توجہ یہ تھی کہ نواز شریف کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے اور نواز شریف سے مسلسل جو ہے ایکسٹینشن مانگی جا رہی ہے. اب یہ تو ایک طرفہ بیانیہ تھا, ہمیں نہیں پتا کہ ایکسٹینشن مانگی جا رہی ہے یا نہیں مانگی جا رہی, لیکن یہ چیز مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اسی وقت میں باہر نکلا اور 2 ہمارے ساتھ اور وہ صحافی تھے اسی ادارے کے, میں نے ان سے کہا کہ چیئرمین صاحب جو بھی ہم بات کرتے تھے کھینچ کے راحیل شریف کی طرف لے جاتے تھے اور یہ راحیل شریف کی ایکسٹینشن پہ لے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے خیال میں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی ادارے میں آئے ہوئے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ کا اور آپ کی حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ ادھر تک پہنچ جائے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کو تنگ کر رہی ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے. گزشتہ روز یہ کیس سنا جانا تھا لیکن معزز چیف جسٹس صاحب نے آج تک کے لیے اس کو ایڈجرن کر لیا تھا. آج یہ کیس سنا جائے گا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان میں بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ تھوڑے سے وہ سست روی کا شکار ہیں, اتنی تیزی سے ان کو نہیں چلایا جا رہا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو سزا سیاست کی وجہ سے نہیں ہوئی, کسی کو نائل سیاست کی وجہ سے نہیں قرار دیا گیا. یہ سارے فیصلے میرٹ پہ ہو رہے ہیں اور میرٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ سزائیں ملی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.